नदिया है, जाना है नदिया के पार। हमेशा फैसल मैंने ये सोचा था कि हम कभी स्ट्रिंग्स को ना रेंगते रेंगते ख़त्म नहीं करेंगे. तो हम ये कहते थे कि हमारे लिए स्ट्रिंग्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है. स्ट्रिंग्स की इज़्ज़त मेरे नाम से भी ज़्यादा और फैसल के नाम से भी ज़्यादा है. और हमने 5 सेकंड में डिसाइड किया कि हम स्ट्रिंग्स ख़त्म करते हैं. और हमने बहुत ही खुशी कितने सालों बाद? 33 ईयर्स. 33 साल 5 सेकंड में ख़त्म. 5 सेकंड में ख़त्म. दूर एक गांव है, वहाँ ठंडी छाँव है, बहती नदियाँ है, जाना है नदिया के पार, करे मेरा इंतज़ार मेरा बिछड़ा यार. बिलाल मकसूद साहब. सर कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? पहली दफ़ा रैप में ये गाना सुना है मैंने. अच्छा सर. मेरी आवाज़ सर बहुत बुरी है, लेकिन मैं गा देता, लेकिन मैंने नहीं कोशिश नहीं की. आपके सामने बैठा हूँ, बिल्कुल कोशिश नहीं करूँगा. लेकिन सर ऑनर आप यहाँ आए, हमारे सामने बैठे. आज कोशिश करेंगे कुछ ये डिस्कस करने की. लोग जानना भी चाहते हैं, हमारे ऑफिस में भी, बाहर भी. और हम 100 पॉडकास्ट से करीब हैं. और शायद आप हमारे माशाल्लाह 100. वैसे हम काफ़ी दिनों से आपको चेस कर रहे थे, लेकिन शायद आप बिजी थे. तो हाँ, मुझे पता है उसका. रियली सॉरी, लेकिन मैंने कहा था मैं आऊँगा ज़रूर और मैं आ गया हूँ. थैंक यू सो मच सर. सर ये बताइएगा, आपका एक शो बच्चों का, उस पर आज बात करनी है. पपेट शो पक्के दोस्त. कैसे पक्के दोस्त, कैसे रिस्पॉन्स आ रहा है, कैसा चल रहा है? और क्या ज़रूरत पड़ी थी आपको ये करने की? अब ज़रूरत तो बहुत, मतलब कि मुझे बहुत अरसे से ये फ़ील हो रहा था कि बच्चों के लिए काम ही नहीं हो रहा है यहाँ पे. और जब हम बड़े हो रहे थे तो हमारे पास सुहेल राना साहब का शो आता था, सारे दोस्त हमारे, वो देख के हम बड़े हो रहे थे. और कलियाँ होता था, फ़ारूक ऐसर साहब का पपेट शो आता था PTV पे. और बच्चों पे काफ़ी काम होता था. PTV एक चैनल था, शाम में एक स्लॉट होता था 6:30-7 बजे, 7:30. मखसूस स्लॉट बच्चों के लिए. आपको बच्चों का कुछ ना कुछ मिलता था. और हमें इंतज़ार रहता था कि वो टाइम आएगा तो वो उसके लिए बच्चे बैठे रहते थे. बिल्कुल बिल्कुल. तो बस फिर ये हुआ कि चैनल्स बढ़ते गए और चैनल्स में आपस में कंपटीशन शुरू हो गया. और कंपटीशन में ये था कि ज़्यादा सनसनीखेज़ ख़बरें कौन सुना सकता है, और बच्चों को सब भूल गए. और जब मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे तो मैं यही रियलाइज़ कर रहा था कि उर्दू के गाने नहीं हैं इनके पास सुनने को. या तो ये बार्नी सुन रहे हैं, या सेसमी स्ट्रीट सुन रहे हैं, या जो भी उस ज़माने में. आजकल बच्चे कोको मेलन सुन रहे हैं, बेबी शार्क और ये वो. उर्दू के गाने नहीं हैं. तो बस मैंने ये सोचा कि बस मुझे बच्चों पे काम करना है. और स्ट्रिंग्स ख़त्म होते ही अगले दिन से मैंने पक्के दोस्त पे काम करना शुरू कर दिया. और अब ये मेरी समझे लाइफ का एक पैशन प्रोजेक्ट बना हुआ है, पक्के दोस्त. पक्के दोस्त. अच्छा, मुझे एक बात समझ नहीं आती सर. आप बकौल आपके कि इसकी व्यूअरशिप तो है, हम लोग तो देखते थे, हम वेट करते थे. तो आज का बच्चा देखना नहीं चाहता था क्या? जो चैनल्स ने इनको इग्नोर कर दिया या इनको कंटेंट ही नहीं दिया, इसी झगड़े में लग गया कि 2 बंदों को बिठाएं और जितना लड़वा सकते हैं, कौम यही देखना चाहती है. हम तो देखना चाहते थे, तो आज भी शायद बच्चे देखना चाहते हैं, हम दिखाना नहीं चाहते. ऐसा तो नहीं हुआ कहीं सर? बच्चों के प्रोग्रामिंग पे ना एडवर्टाइजिंग का रेट बड़ा कम होता है. तो जब चैनल्स उसमें इन्वेस्ट ही नहीं करते, उससे बेहतर ये उनके लिए कि वो किसी और चीज़ में, जहाँ पे 2 लोगों को बिठा दें, लड़वा दें, 2 कैमरे लगे होंगे, 2 लाइटें सेट होंगी और उस पर आपकी रेटिंग बढ़ती जाएगी. बच्चों पे ये नहीं है. बच्चों पे मेहनत बहुत ज़्यादा है, लेकिन पैसे नहीं हैं. तो उस चीज़ के लिए आपको बिज़नेस से ज़्यादा पैशन के साथ सोचना पड़ता है, बिज़नेस को साइड पे रखना पड़ता है. इसीलिए जब ये पक्के दोस्त मैंने बनाया, मैं काफ़ी क्लाइंट्स के पास लेके गया और सब ने यही कहा कि शो बहुत अच्छा है, लेकिन हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते. ऑन पेपर था, मैंने सारे गाने बनाए हुए थे, पपेट्स मैंने बना लिए थे. मैंने कहा था ये शो मुझे शूट करना है, लेकिन कहीं से मुझे फंडिंग नहीं मिल रही थी. फिर मैंने अपने पैसे लगाए, मैंने कहा मुझे करना है. अच्छा, बच्चों का ब्रांड भी तो है ना, वो तो करते हैं स्पॉन्सर यूजुअली ऐसी चीज़ों को. करते हैं, यानी वो अपनी एडवर्टाइजिंग पे कर देंगे, वो करोड़ों रुपए के TVCs बना देंगे, एड्स बना देंगे. लेकिन अगर आप कहें कि ये मैं 25 मिनट का एक शो बनाना चाह रहा हूँ, एक एपिसोड बनाना चाह रहा हूँ, ऐसी 5 एपिसोड्स होंगी, उनको नहीं समझ आएगा, क्योंकि उसमें उनका ब्रांड नहीं बिक रहा है. उसमें एक बड़े लेवल पे काम हो रहा है, जिसमें बच्चों की तालीम पे काम हो रहा है या बच्चों की तरबियत पे काम हो रहा है. ब्रांड नहीं बिक रहा है, तो वो उनको नहीं समझ आता. मुझे लगता है इवेंचुअली समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि जिस तरह
اپنی ایک نیش مارکیٹ ڈیولپ کر رہے ہیں تو ان کو ایونچولی آپ کو آسانا پڑے گا. آپ اپنے پیشن کے ساتھ آپ کو سر ریسورسز بھی تو چاہیے. نہیں, اب اللہ کا شکر ہے پہلا سیزن چلا گیا اور اب سیزن 2 کے لیے اسپانسرز آ رہے ہیں آلریڈی. وہ اب انہوں نے دیکھ لیا اور رسپانس دیکھ لیا اور اب وہ آ رہے ہیں, وہ کرنا چاہتے ہیں کام. ان کو کرنا پڑے گا, ورنہ اگر وہ نہیں کریں گے تو آپ بھی کب تک اپنے پیشن کو سر بچوں کے لیے لے کے چلتے رہیں گے. ہاں مطلب ایسا بھی نہیں کہ میں سڑک پہ آ جاؤں پیشن کے ساتھ. اس طریقے سے آپ لگے ہوئے سر. گھر سے موٹیویشن بچوں سے ملی آپ کے, ماشاء اللہ اپنے بچے بھی, تو ان کی سے موٹیویشن ملی کہ کر رہے ہیں آپ, تو وہ اس میں کچھ آپ کے ساتھ مل کے؟ میرے بچے بہت بڑے ہیں اور میرا بڑا بیٹا جو ہے وہ US سے, اس نے آرکیٹیکچر پڑھا تھا, وہاں کام کر رہا تھا, یہاں پہ آیا اور اس نے میرے ساتھ پکے دوست پہ کام کیا اور مجھے بہت مزہ آیا. اور میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ وہ کبھی میرے ساتھ کبھی وہ آئے گا, اور اس کی جو ان پٹ تھی وہ بہت ہی ویلیوبل تھی. اب وہ ماشاء اللہ ہی از 26 ناؤ. تو آپ نے ان کو پے کیا ہے ان کی ان پٹ لینے کا, کیونکہ آپ نے تو ریسورس لیا ہے سر فری کا. ہاں, لیکن ابھی تو میں اپنے کچھ پیسے بن جائیں تو اسے پے کروں گا, لیکن کروں گا. میری بیوی بھی کہتی ہے پیسے, اس کو پیسے دو. کرنا چاہیے. ہاں میں کہتا ہوں ٹیلنٹ آپ کو دیے نا, دوں گا. وہ ٹپیکل پاکستانی ابو نہ بن جانا سر, جو کہتے ہیں بھائی بیٹا میرا کر, تو تو کرنا کس نے کرنا ہے. نہیں دوں گا, لیکن ہاں مطلب ان کا ان پٹ ہے, ان کا آئیڈیا, ان کا ان پٹ ہے. اور اب انشاءاللہ سیزن 2 میں مطلب وہ شروع سے ہی اب انوالو ہو گیا. اچھا, اس میں بیسیکلی کانٹینٹ ہے کیا, مطلب جیسے فار ایگزامپل جس نے نہیں دیکھا تو اس کے لیے کیا ہے اس میں میسج, کیا ہے کانٹینٹ, آپ کیا دے رہے ہیں؟ ایڈورٹائزر کی بات کروں اور بچوں کی بات بھی کروں. اگر بچے فار ایگزامپل ہمارا یہ پوڈ کاسٹ دیکھیں گے, ان کو بھی پتہ چلے آپ کیا کر رہے ہیں جنہوں نے نہیں دیکھا, اور ایڈورٹائزر تو میسج پہنچے ایکچوئل میں آپ کر کیا رہے ہیں اس کے اندر. بیسکلی ہے تو یہ بہت لائٹ ہارٹیڈ فن میوزیکل شو. میرا سب سے امپورٹنٹ ایم یہ تھا کہ گانے بچوں تک پہنچے, ایسے گانے ہوں جس کو سن کے وہ بڑے ہوں, اور جب وہ اڈلٹ ایج میں آ جائیں تو یہ گانے ان کے لیے ایک اینکر کی طرح کام کر رہے ہوں, جو ان کو بچپن سے کنیکٹڈ رکھے. آج ہم اگر دوستی ایسا ناتا سنتے ہیں سہیل رانا صاحب کا, تو ہم اپنے بچپن میں پہنچ جاتے ہیں. ہم یہ دیس ہمارا ہے سنتے ہیں, ہم اپنے بچپن میں پہنچ جاتے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ ہمارے بچے بیبی شارک سنیں تو اپنے بچپن میں پہنچیں. سونی دھرتی تو بھول ہی گئے. ہاں, تو یہ وہ گانے ہیں جو بچے جن کے ساتھ بڑے ہوں گے سن کے, لیکن ان کے ساتھ ساتھ بڑے امپورٹنٹ میسیجز بھی ہیں ان گانوں میں. مورل میسیجز ہیں, ایتھیکل میسیجز ہیں. مطلب گانا نہیں ہے صرف, ایک میسیج بھی ہے. مطلب اگر بچے گانے سنتے, جیسے ایک گانا ہے کبھی کبھی رونا اچھی بات ہے, میں بھی روتا ہوں یہ سچی بات ہے. یہ ایک بڑا آدمی چھوٹے بچے کو کہہ رہا ہے, اور وہ بچہ اسکول میں جو بلینگ کا یعنی وہ وکٹم تھا, اور وہ چھپا رہا تھا, وہ کونے میں کھڑا رو رہا تھا. اور جب وہ یہ متین آتے ہیں اس کے پاس, طفیل کے پاس, کہتے طفیل تم رو رہے ہو؟ تو طفیل کہتا ہے نہیں میں نہیں رو رہا. کہتا ہے نہیں میں دیکھ سکتا ہوں تم رو رہے ہو. کہتا ہے نہیں بچے نہیں روتے, نہیں لڑکے نہیں روتے, لڑکے اسٹرانگ ہوتے ہیں, اور ساتھ ساتھ رو رہا ہے. کہتا ہے طفیل لڑکے بھی رو سکتے ہیں, میں بھی روتا ہوں, اور رونا کبھی کبھی اچھی بات ہے. اس پہ گانا ہے پورا. کیا بات ہے. ہاں, تو کتنا اچھا میسج جائے گا بچوں کو کہ وہ ڈر سے رہنے سے, سائڈ پہ بیٹھ کے رونے سے بہتر یہ سب کے سامنے رہے اور ڈسکس بھی کریں گے اس طرح روئیں گے تو آپ. اور کبھی کبھی رونا اچھی بات ہے, میں بھی روتا ہوں, سچی بات ہے. رونا اگر آئے تو رونا چاہیے, کس نے ہے ستایا بڑوں کو بتائیے. تو یہ بھی ایک میسج ہے, کس نے ستایا کہ اپنے تک دل میں اس کو گھوٹ کے نہ رکھو. اور صبح اسکول جاتے یہ فیل مت کرو کہ میرے ساتھ پھر کچھ ہونے والا ہے. ڈسکس کر لیں گے تو بڑا ہی ریزالو کر دیں گے. کتنا اچھا میسج ہے, کس نے ہے ستایا اپنے بڑوں کو بتائیے. کیا بات ہے سر. پیشن ہے سر آپ کا, تو اب مجھے لگتا ہے یہ تو آپ اس کو کر ہی جائیں گے, اور خاص طور پہ بچوں نے بھی آپ کی اس میں ہیلپ کی ہے, اور وائف کی طرف سے بھی ڈیفینیٹلی آپ کو بالکل ہیلپ مل رہی ہوگی اس میں. ڈیفینیٹلی بہت ہیلپ ملی. یعنی جب مجھے فنڈنگ نہیں مل رہی تھی سیزن 1 کی, تو ہمارے بینک میں ایک اماؤنٹ تھا جو ہم نے سیو کر کے رکھا ہوا تھا فار رینی ڈیز. یعنی آپ اس اماؤنٹ کو فکس کر دیتے ہیں کہ بھائی اس کو نہیں چھوئیں گے. تو بیگم نے کہا وہ استعمال کرو. میں نے کہا بھائی اگر وہ استعمال کیا تو ہمیں نہیں پتہ کب تک واپس آئے گا, کیسے آئے گا, شاید واپس آئے نہ آئے, کچھ نہیں پتہ. یعنی کل کس نے دیکھا ہے. یعنی تم اگر اف یو سو پیشنیٹ اباؤٹ یور پروجیکٹ جسٹ ڈو اٹ. کب سے سوچ رہے تھے سر اس کے بارے میں آپ؟
میں تو ویسے تو 25 سال سے سوچ رہا تھا. 25 سال سے سوچ رہے 25 سال سے سوچ رہا تھا. جب سے میکائل کو ہم اردو گانے سنانا چاہ رہے تھے اس وقت سے سوچ رہا تھا کہ مجھے بچوں کے گانے بنانے ہیں, لیکن اسٹرنگس کے ہوتے ہوئے مجھے ٹائم نہیں مل رہا تھا. اور 25 سال بعد اپنے آپ ڈریم پہ کام کر رہے ہیں, پیشن پہ کام کر رہے ہیں. کیا بات ہے سر. یہاں لوگ 25 دن سوچتے ہیں, اگر کچھ نہ ہو تو چینج کر لیتے ہیں یار, دوبارہ کچھ اور کر لیتے ہیں. 25 سال سوچنے کے بعد جو آپ نے کمایا ہوگا اللہ کا شکر ہے, مطلب کہ اللہ میاں نے موقع دیا کہ میں نے وہ 25 منٹ بعد اپنی سوچ نہیں چینج کی, اور میں اب کر رہا ہوں کام اس پہ اور مجھے مزہ آ رہا ہے. کیسے سر آپ نے کیسے شروع کیا, آپ اس طرف کیسے آئے, میوزک کی طرف کیسے آپ آئے؟ جب آگے تو نہیں بھی تو پیچھے آ گیا. میں اصل میں وہ میرے لیے بڑا امپورٹنٹ تھا. وہ پروجیکٹ میرے ساتھ بھی بہت, مطلب جب میں نے دیکھا نا کچھ عرصے پہلے میں نے دیکھا تھا, میں نے ایٹ لیسٹ سم ون از ڈوئنگ بیٹر راؤنڈ, جس طریقے سے آپ کر رہے ہیں وہ طریقہ کار بہت اچھا لگا مجھے. کیونکہ اب جو یوتھ ہے نا سر, جو اب بچے ہیں, وہ بہت اچھی بات کی, وہ یوں کر دیں گے سر آپ کو, اگر آپ کے کانٹینٹ میں جان نہیں ہوئی نا سر, کوالٹی نہیں ہوئی, یا نا لائٹس لگاتے ہیں, کچھ بھی نہیں کرتے. اور ہم سے انڈیا بہت آگے اس کام میں. ڈیفینیٹلی. تو ایٹ لیسٹ آپ نے وہ کانٹینٹ بنایا, جیسے میں کہا آپ اے آئی یوز کر رہے ہیں, تو آپ نے وہ کانٹینٹ بنانا شروع کیا کہ ان کو. خیر پھر آتے ہیں, کیسے شروع کیا سر آپ نے؟ یا پوچھ رہے ہیں اسٹرنگس کے بارے میں؟ نہیں, آپ کے بارے میں, آپ کس طرح آئے اس طرف؟ کس طرف؟ میوزک کی طرف. میوزک کی طرف نا. ایک دن بیٹھے بیٹھے ہی پتہ چلا کہ مجھے میوزک کا شوق ہے. وہ ایسا ہے کہ ابا ای ایم آئی میں کام کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور ای ایم آئی بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا کیا ہے. وہ آئل اینڈ تمہیں بھی نہیں پتا. کمپنی آئل ڈرنکنگ کمپنی نہیں, میں نام بڑا سنا اس کا, اٹس اے گڈ کمپنی. ہاں اتنا مجھے پتا ہے. ہاں, میرے کچھ دوست کام کرتے ہیں بس. وہ گڈ کمپنی تو ہے, بڑے اچھے پیسے بھی دیتے ہیں. نہیں دیتے, بالکل نہیں دیتے. ٹھیک ہے. ای ایم آئی لیبل کمپنی ہے, میوزک لیبل کمپنی. اچھا, میوزک لیبل. ہاں, اب دنیا میں میرے خیال سے بند ہو گئی ہوگی, لیکن ایک زمانے میں بہت بڑی کمپنی ہوتی تھی. یعنی سارے بڑے بینڈز, سنگرز, ای ایم آئی انٹرنیشنل بڑے بینڈ سارے ای ایم آئی سے ریلیز ہوتے تھے. تو پاکستان کی جو ای ایم آئی تھی, اس نے عالمگیر, شیخی, جتنے آپ غزل سنگرز لے لیں 60s 70s 80s کے, اس زمانے کے سب ای ایم آئی سے ریلیز ہوتے تھے. تو ابا وہیں کام کرتے تھے. ابا ان کے اے این آر میں تھے, اور ان کو ایک بار منی بیگم آئی تھیں وہاں سے انڈیا سے. تو منی بیگم کو جانتے ہو؟ نام سنا ہوا ہے. نام سنا ہو تو دیکھا بھی ہے ان کو. ویسے میں پوڈ کاسٹ پہ ہوں, میں دیکھا بھی انہیں, لیکن ان کو زیادہ. کون ہے؟ وہاں ایک آنٹی ہیں جو شاید ڈراموں شاموں میں کسی جگہ. تم نہیں جانتے؟ نہیں جانتے, پرانی بات ہے. میں شاید عمر ہے کیا تمہاری؟ میری 32 ابھی پوری ہے. ہاں تو چلو کوئی معافی ہے تمہیں. وہ مطلب غزلیں اور اس طرح کی گیت گاتی تھی منی بیگم. اچھا اچھا. وہ انڈیا سے آئیں تو انہوں نے ہارمونیم ایک ابا کو لا کے دیا, ایک گفٹ. وہ ابا ہارمونیم گھر لے آئے. ای ایم آئی میں ہوتا کیا تھا, ریکارڈنگ سیشنز ہوتے تھے. عالمگیر کی البم ریکارڈ ہو رہی ہے, شیخی کی البم. ان دونوں کے نام تو پتہ ہوں گے. عالمگیر کا نام بھی پتہ ہے. کون ہے؟ سنگر ہے سر. اچھا, اور شیخی بھی سنگر ہے سر. پکی بات ہے. پکی بات سر. ان کو دیکھا ہوا تھوڑا غلطی کی گنجائش. آپ کے دور والا ہوں سر, آپ کو دیکھا ہے میں نے کراچی ایٹ پہ, تو سر آپ کو سنتے تھے ہم تو سر. اچھا, تو ان کی ریکارڈنگ سیشن تھا منی بیگم کا. انہوں نے ہارمونیم ابا کو دیا. ابا گھر لے آئے. اب گھر پہ ہارمونیم رکھا ہے, اور میں بھی پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں. اور میں جا کے بیٹھا, میں نے کچھ بجانا شروع کیا. اور اس دن ریڈیو پہ کوئی گانا چل رہا تھا ناہید اختر کا, مجھے یاد ہے, پیار کبھی کرنا نہ کم, ایک فلمی گانا تھا. اور وہ میرے دماغ میں چل رہا تھا, اور میں بیٹھ کے اس پہ وہ بجانا شروع کیا. لیکن تم شاید مجھے ایسے امیجن کر رہے ہو کہ میں اس عمر میں بجا رہا ہوں. نہیں, میں 6 سال کا تھا اس وقت. 6 سال بجا؟ میں 6 سال کا تھا, 6-7 سال کا, اور میں نے بجا لیا. تو اس وقت پتہ چلا سر بج گیا ہوگا سر. 6 سال میں میں نے سوچ لیا کہ یہ نوٹ یہ اور یہ نوٹ اوپر جا رہا ہے, یہ نوٹ نیچے آ رہا ہے. تو میں نے نکال لیا تھا وہ. اور تو اس وقت پتہ چلا کہ مجھے میوزک کا شوق ہے. تو وہاں سے انٹری ہوئی. تمہارا سوال کا جواب یہ ہے. اتنے مطلب 6 سال کی ایج میں ہی آپ کو ایک
ہو گیا تھا کہ یار ناؤ آئی ایم ان دس. مجھے نہیں پتا تھا, ابا کو پتا چلا تھا. اچھا ابا کو پتا چلا تھا. تو ادھر سے آپ آتے آتے اسٹرنگ کی طرف آ گئے. آ تو گئے سر, آتے ساتھ ہی آپ لوگ اوپر بھی ماشاء اللہ چلے گئے تھے, آج بھی اوپر ہی ہیں. تو پھر وہ ہوا کیا تھا؟ میں نے ایک انٹرویو اپنا بھی دیکھا, اپنا ایف ایچ ایم پہ بھی کہہ کے گئے تھے, میں آج تک سمجھا نہیں. تو بڑے سکون سے ہی چل رہے تھے, آج بھی سکون سے ہی چلتے ہی رہتے ہیں. نہیں, ہم نے ہمیشہ فیصل میں نے یہ سوچا تھا کہ ہم کبھی اسٹرنگس کو نا رینگتے رینگتے ختم نہیں کریں گے, کیونکہ ہم نے اپنی کریئر میں اچھا یہ پتہ تھا کہ ختم کریں گے, ہو جاتا ہے. جب دو لوگ ساتھ آتے ہیں اس وقت تو یہ سوچتے ہی نہیں ہے نا کہ ختم ہوگا کچھ ہمارا. نہیں, چیزیں ختم ہوتی ہیں, ختم ہوتی ہیں, کس طرح ختم ہوتی ہیں یہ ہمارے بس میں ہوتا ہے نا. پاکستان میں ہم ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ جو اسپورٹس پرسنالٹیز ہیں یا سیلیبریٹیز ہیں وہ ایک ڈینائل میں رہتے ہیں کہ یا تو ہم ٹاپ پہ ہیں یا ہم سینئرز ہیں اور ہماری عزت ہے اور یہ ہے وہ ہے. فیصل میں اس چیز سے بہت ڈرتے تھے کیونکہ ہم نے 3 ڈیکیڈز میں نا بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے اوپر جو کہ انہوں نے ریئلائز نہیں کیا ٹاپ پہ پہنچنے کے بعد کہ ہم نیچے آئیں گے, کہ نیچے آنا ہے, اور وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے کہ مجھے نیچے آنا ہے. اچھا آپ یہ دیکھ رہے اتری اوپر گئے ہیں تو انہوں نے نیچے آنا ہے. تو ہم یہ کہتے تھے کہ ہمارے لیے اسٹرنگس سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. اسٹرنگس کی عزت میرے نام سے بھی زیادہ اور فیصل کے نام سے بھی زیادہ ہے. ٹھیک ہے. تو ہم اسٹرنگس کو کبھی مطلب اس ذلت سے نہیں گزاریں گے کہ لوگ کہیں کہ بھائی چھوڑ دو. ہم نے کہا تھا ہمیشہ ہم اس کو پیک پہ ختم کریں گے. وہ پیک کب آنی ہے یہ نہیں پتا تھا, لیکن کووڈ نے وہ کام ہمارا آسان کر دیا. کووڈ آیا, 1.5 سال کچھ بھی نہیں ہوا, سب بند رہا. تو ایک دن ہم بیٹھے تھے اور فیصل کہتا ہے کہ ہم دونوں 50-50 کے ہو گئے تھے. اور 50-50 کیا ہو گئے سر؟ ایج ہو گئی تھی. ایج ہو گئی. سر آپ مذاق کر رہے ہوں گے, 50 کے تو نہیں ہوں گے, یہ ہو گئے تھے اس وقت. ابھی 52 ہوں. تو سر جاتے ہوئے سر بتا دینا آپ کھاتے واتے کیا ہیں تاکہ ہم ابھی سے اسٹارٹ کریں. ہم نے بھی اسی طرح رہنا ہے, اب لگ تو نہیں رہے سر. ہاں, تو فیصل نے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں, ہم اناؤنس کر دیتے ہیں کہ ہم بریک لے رہے ہیں 2 سال کی, 2 سال بعد واپس آتے ہیں تاکہ کوئی پریشر نہ ہو. کیونکہ اسٹرنگس کی مشینری کو, اور بریک لینے کا مقصد کیا تھا کہ اس مشینری کو آن رکھنے کے لیے یعنی بہت انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے. آپ گانے بنائیں, ویڈیوز بنائیں, آپ تاکہ آپ یعنی آپ آن اسکرین رہیں. ٹھیک ہے. انٹرویوز دیتے رہیں, چیزیں کرتے اس سے بہتر ہے خود ہی کہہ دیتے ہیں تو کہیں گے ہم 2 سال کا بریک لے رہے ہیں بیکاز آف کووڈ کی وجہ سے, اور ہم 2 سال کے بعد آئیں گے. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا اچھا دیکھو, یا تو پھر ہم یہ کریں کہ ہم ختم کر دیں, کیونکہ 2 سال کے بعد یہ ڈسکشن ہو رہا تھا کہ ہم اس وقت بھی بہت کام کریں یا نہ کریں. تو میں نے کہا 2 سال کے بعد واپس آنا کتنا مشکل ہوگا, دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہوگی, میوزک کتنا چینج ہو گئی ہوگی, تو بہتر ہم ختم کر دیتے ہیں. تو فیصل نے کہا کہ آئی تھنک دیٹس اے گریٹ آئیڈیا. اچھا, ختم کرنے کا آئیڈیا آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ نام ختم کر دیتے ہیں, کہ کام ختم کر دیتے ہیں, اسٹرنگس ختم, کل سے ہم دونوں اپنا اپنا کام کریں گے. میوزک کرنا ہے کریں, فیصلہ کرنا ہے کریں, میں کروں, لیکن اسٹرنگس کو نہیں کرتے. اور ہم نے 5 سیکنڈ میں ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اسٹرنگس ختم کرتے ہیں, اور ہم نے بہت ہی خوشی کتنے سالوں بعد 33 ایئرس 33 سال 5 سیکنڈ میں ختم. 5 سیکنڈ میں ختم. اور کوئی ایسی وجہ نہیں جیسے پیسوں کا یا کوئی ایسی ایشو جیسے یوزلی ہوتا ہے 2 پارٹنرز کے بیچ میں؟ نہیں, ابھی بھی بہت ساری چیزیں جو کہ اسٹرنگس کے اکاؤنٹ میں آتے رہتے ہیں پیسے, وہ فیصل ہی ہینڈل کرتا ہے. اس وقت بھی میرے سارے اکاؤنٹس فیصل ہینڈل کرتا تھا, آج بھی وہی کرتا ہے. مجھے نہیں پتہ ہوتا کہ کتنے پیسے آ رہے ہیں, کہاں سے آ رہے ہیں, کیوں آ رہے ہیں. فیصل ابھی بھی مجھے ایک چیک دیتا ہے. یعنی وہ ٹرسٹ جو ہے وہ اسٹرنگس کو اب کسی برانڈ نے بلانا ہوتا ہے یا اس کو کچھ بھی کرنا ہو تو وہ اسٹرنگس بولے گا نا, تو وہ کیسے پتہ چلتا ہے کون سا والا اسٹرنگس, 1 اسٹرنگس 2 اسٹرنگس, کچھ تو اس کے آگے پیچھے لگانا چاہیے. طرح ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹیز میں جب الگ ہوتی ہیں تو این لگ جاتا ہے, ایف لگ جاتا ہے. تو اب یہ کہ فیصل ہے, میں بلال ہوں. تو اسٹرنگس بلال, اسٹرنگس فیصل. اب اسٹرنگس نہیں ہے نا, اب کسی کو بلانا ہوگا تو یا تو فیصل کو بلائے گا یا بلال کو بلائے گا. تو فیصل بھی اپنے شوز کر رہا ہے, میں بھی اپنے شوز کر رہا ہوں, لیکن ابھی میں نے شوز روک دیا. اچھا, آفیشیلی اسٹرنگس کس کا ہے؟
ہم دونوں کا ہے, یعنی ہم دونوں کا ہی ہے, کیونکہ کبھی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے. یہ ڈیسیجن پھر سے بتا رہا ہوں, یہ ڈیسیجن ہم نے اسٹرنگس کی بہتری کے لیے لیا تھا کہ اسٹرنگس کو وہ برا دن کبھی نہ دیکھنا پڑے. اور جس طرح گیا ہے اسٹرنگس, جس طرح ختم ہوا ہے, اور جس طرح لوگ روئے ہیں, اور جس طرح لوگوں نے مس کیا ہے, یہ لوگ خالی یعنی اس کے خواب ہی دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے جانے کے بعد, کسی پاکستان میں تو لوگوں کے مرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں نا کہ ان کو عزت ملتی ہے اور یاد آتے ہیں. ہاں, تو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھ لیا. بہت بڑا کام, وہ بھی اسٹرنگز نہیں کروایا سر آپ لوگوں سے. ہاں, وہ بھی اسٹرنگز نے کروایا. شاید اسٹرنگز نہ ہوتا تو یہ بھی سچویشن نہ ہوتی. بالکل. کبھی سوچا ہے سر کہ ایک دفعہ پھر کسی دن آئیں اور جو لوگ روئے ہیں ان کو تھوڑا پھر پیار دیں دونوں مل کے ایک دفعہ؟ کبھی ایسا ہوا بیچ میں کسی جگہ آپ لوگ؟ نہیں, ابھی تو کوئی پلان نہیں ہے, لیکن کسی کی طرف سے آفرز آتی ہیں اس طرح جو یوزولی اسپانسرز ہوتے ہیں کہ یار آپ دونوں کو اس جگہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ آئی ہوں, ختم ہوتے ہی آئیں, کیونکہ وہ بہت زیادہ پیسے لے کے آ رہے ہوں گے اس سچویشن میں کہ یار کسی دن تو آ جائیں سامنے, لوگ دیکھنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ. ایک آدھ میرے خیال انٹرویو میں نے آپ کا ساتھ دیکھا, ایک انٹرویو ہوا تھا دبئی میں, دبئی والا ہوا تھا, تو ہاں اس میں پیسے اچھے تھے تو اس لیے کر لیا انٹرویو. ہاں, اگر پیسے نہیں ہوتے ہم کبھی بھی نہ کرتے. تو اگر مطلب بڑی آفر آئی تو آپ دونوں کو وہ اگر انٹرویو ملا سکتا ہے تو اسٹیج بھی وہی ملا ہی دے گا پرفارمنس کے لیے. میرے خیال سے اگر بہت اچھے پیسے ہوں گے تو فیصل میں یہ نہیں سوچیں گے کہ یار بینڈ ختم ہو گیا, اب نہیں کر لیں گے, بینڈ تو ختم ہو گیا ہے, کر لیں گے. اگر اسپانسر کو بھی فائدہ ہو رہا ہے, ہمیں بھی یعنی اور لوگوں کو بھی فار آل ٹائمس سے ہم ایک ایونٹ کر رہے ہیں, ٹور کر رہے ہیں, ٹھیک چلیں. ہے, یہ ویسے بہت سارے کلائنٹس کو میسج بھی جا رہا ہوگا, اور ہو سکتا ہے کوئی برانڈ, کیونکہ برانڈ تو پھر اپنی پروموشن کے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں, یہ ایسی پروموشن ہوگی جس سے امپیکٹ بہت زبردست آئے گا. کیونکہ اتنے سالوں بعد, اب کتنا سال ہو گئے گیپ سر ہٹے ہوئے آپس میں؟ میرے خیال کووڈ کے بعد 2.5 سال ہو گئے. نہیں, زیادہ ہو گئے. مارچ 2021, زیادہ نہیں, 2 سال ہوئے ہیں. 2 سال ہو گئے, 2.5 سال ہو گئے. 2.5 سال بعد پھر دوبارہ شاید کوئی اسٹرنگ سے مطلب کیا دی سر, وہ گٹار والا اسٹرنگس؟ گٹار والا اسٹرنگ ایکچولی اس کا کوئی مطلب نہیں ہے, کیونکہ جب ہم کالج میں تھے فیئر ویل پارٹی تھی ہمارے سینئرس کی, اور فیصل اور مجھے بجانا تھا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ 2 لڑکے. اچھا, یہ ہاں, اس طرف تو ہم بیک اسٹیج بیٹھے تھے, تو انہوں نے کہا بلال, فیصل تم لوگ نیکسٹ ہو, تو کوئی نام ہے یا تم لوگوں کا, یا بس کہہ دوں کہ بلال فیصل آ رہے ہیں؟ تو ہم نے کہا کہ اچھا نام جلدی سوچو. فیصل کے 2 دوست بھی تھے جو اس وقت اسٹرنگس کے وہ 4 لوگوں کی لائن اپ پھر وہی بنی, رفیق اور کریم بھی تھے. تو ہم نے کہا کہ جلدی سے نام سوچا, ہم نے کہا اسٹرنگس کہہ دو, بس وہ تھا. فیئر ویل پارٹی تھی, شاید وہ ہاتھ میں ہوگا تو اسٹرنگس. ہاں, بس یہ تھا کہ اور وہ بنتے بنتے اتنا بڑا نام بن گیا. ایکچولی اس وقت ہاتھ میں گٹار بھی نہیں تھا, کیونکہ میں گٹار نہیں بجاتا تھا, کی بورڈ بجاتا تھا. اچھا. تو ہمارے بینڈ میں اس وقت 3 کی بورڈس تھے اور ایک الیکٹرک گٹار تھا جو کوئی اور بجاتا تھا. پھر بھی اسٹرنگس نام, پھر بھی نام اسٹرنگس رکھ دیا. کیسا بانڈ ہے سر ابھی آپ کا فیصل کے ساتھ بانڈ؟ ویسے ہی جے ویرے والا ہے یا؟ اللہ کا شکر ہے, ہاں بالکل سیٹ ہے. آپ کے سر اپنا, جیسے ہم تو آپ پسند کرتے ہیں, خود کا بھی تو ایک فیوریٹ سنگر ہوتا ہے, آپ کا اپنا فیوریٹ سنگر کون ہے جس کو آپ سنتے ہیں خود؟ ہم آپ کو سن رہے ہیں, آپ بھی کسی کو سن رہے ہوں گے, اپنے آپ کو تو سر شاید. میں نہیں سنتا کسی کو, میں کسی کو فالو نہیں کرتا, کسی خالی وقت میں میوزک نہیں سنتا, خالی جم جاتے ہوئے سنتا ہوں. وہ کون سے میوزک ہوتے ہیں سر؟ وہ موٹیویشنل میوزک تو نہیں ہوتے KGF والے یا انگلش کون سے میوزک, وہ کس ٹائپ کے ہوتے ہیں؟ جیسے میں کل جم میں تھا تو 2 لوگ لڑ پڑے, ایک گانا انگلش گانا لگا, دوسرا گانا پنجابی لگا, اس نے آپس میں لڑ پڑے, دونوں پڑھ لکھے لوگ تھے, دونوں لڑ پڑے. ہر بندے کا ٹیسٹ ہوتا ہے نا سننے کا. تو یہ وہ میوزک ہوتا ہے جو جب میں اپنی ٹین ایج میں تھا, اور یہ ہے ارلی 80s کا میوزک میں سنتا ہوں جم میں. وہ کون سا ہے سر ارلی 80s کا؟ ادھر والا, ادھر والا؟ ادھر والا ہمارے پڑوسی والا. ادھر والا کون سا ہے بھائی 80s کا؟ ادھر والا ہوگا نا سر 80s میں. نہیں بھائی, ادھر والا. ادھر والا. اچھا, انڈیا نہیں, ہاں ادھر والا. ادھر کون ہے سر؟ ویسٹرن میوزک. اچھا, ویسٹرن میوزک. ٹھیک ہے, صحیح ہے. ہاں, تو آپ کو یہاں کوئی خاص اتنا مطلب پسند ہوں گے, لیکن کوئی ایسا پسند نہیں جس کو آپ روز سنتے ہو؟ یعنی سب اچھے ہیں. سب اچھے ہیں. اور
یعنی جب ہم نے میوزک شروع کیا تھا، میوزک چینل کے زمانے کی بات کر رہا ہوں. اب پوچھو گے وہ کیا ہے؟ وہ کون سے والے؟ انڈس میوزک والے؟ ہاں شکر. سر آپ بہت پرانی باتیں کرتے ہیں. تو میں بہت جاتا ہوں پرانا، لیکن بس کہیں جا کے اٹک جاتا ہوں سر. کوشش تو میری ہوتی ہے. ایس ٹی این تک تو میں پہنچ گیا ہوں سر. این ٹی ایم ایس ٹی این مجھے لوگوں نے پڑھا دیا. وہ تو وہ تم میں سے 5 6 7 8 سال کے ہو گئے اس وقت. پتہ نہیں سر، مجھے ایم ٹی وی کا یاد ہے. این ٹی وی میں نے مطلب آیا تھا تو جی کا بوم، انڈس ویژن، ایئر وائی میوزک، یہ سب تو ہمیں یاد ہے. تو یہ میں بات کر رہا ہوں پی ٹی وی کی. پی ٹی وی پہ میوزک چینل چارٹس آتا تھا. پھر وہ آ گیا میرے خیال سے ایس ٹی این پہ آ گیا تھا بعد میں. تو اس زمانے میں میوزیشنز بہت اچھے تھے، ووکلسٹ اچھے نہیں تھے. ووکلسٹ بہت کم اچھے ہوتے تھے جو کہ گانا سر میں کیری کر سکیں، کیونکہ آٹو ٹیون تو تھا نہیں، تو آپ کو خود ہی گانا سر میں گانا ہوتا تھا. لیکن آج کل بہت اچھے لوگ گا رہے ہیں. یعنی آٹو ٹیون تو لگتا ہی ہے، سب پہ لگتا ہے. یعنی آپ جن کو آپ کہتے ہیں نا کہ یہ لوگ تو استاد لوگ ہیں، ان پہ بھی آٹو ٹیون لگتا ہے. آٹو ٹیون کے بغیر اب کوئی گانا جاتا نہیں ہے، انلیس کہ آپ کی کریٹو کال ہو کہ میرے گانے پہ آٹو ٹیون نہیں لگے گا چاہے جیسا بھی ہو. ادروائز ہر پروڈیوسر آٹو ٹیون تو لگاتا ہی ہے. تو آج کل میں بتا رہا ہوں بہت اچھے گانے والے ہیں. یعنی آٹو ٹیون کی وجہ سے؟ نہیں ویسے ہی. اچھا ویسے. عاصم اظہر بہت اچھا گاتا ہے. علی ظفر اچھا گاتا ہے. عاطف اسلم اچھا گاتا ہے. جب عاطف اسلم آیا تھا لوگوں نے کہا تھا کہ بس یہ یعنی ون ہٹ ونڈر ہی ہوگا اور یہ وہ، لیکن اس نے پروو کر دیا نا. ہر گانا پہلے سے بڑا ہٹ دیا ہے اس نے. پھر علی سیٹھی بہت اچھا گاتا ہے. مطلب یہ پراپر سنگرز ہیں نا سارے. تو یہ ہمارے زمانے سے بہتر ہیں سارے. تو میں ان سب کو بھی سنتا ہوں، لیکن اس طرح نہیں سنتا جیسے ایک فین میوزک سن رہا ہو. میں ہر طرح کی میوزک ہر وقت سن سکتا ہوں، لیکن میں کبھی میوزک پلے کر کے بیٹھ کے نہیں سنتا. یہ آواز آنے میں یا یہ درد آنے میں، جو ابھی آپ نے 2 گانے گائے، آپ کے تو خیر سپر ہٹ گئے نا، ہم تو سنتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ درد ہونے میں ضروری ہے کہ اندر سے درد ہونا چاہیے یا بغیر درد کے بھی اچھا گا سکتے ہیں؟ مطلب یہ میرا ایک دوست سنگر بننا جا رہا ہے، مطلب اب وہ مجھے کہتا ہے یار نا درد مجھے چاہیے، میرے پاس درد نہیں ہے. میں نے یار درد کہاں سے لے کر آؤں؟ تو اسے کسی خاتون کے ساتھ، لڑکی کے ساتھ عاشقی میں جانا پڑا تاکہ وہ ختم ہو اور درد ملے اور پھر وہ گائے اسے. یہ کیا ہے؟ یونیورسٹی سے نکلتے ساتھ ہی وہ جو... تو اس نے گایا، اس کے بعد نہیں گایا؟ ابھی تو لگا ہوا ہے، ابھی تو چکر میں لگ گیا نا. نہیں وہ درد والی میں جا ہی نہیں رہی. ہاں وہ اب نہیں جا رہی، درد والی نہیں جا رہی. وہ درد تو تب ہوگا نا جب وہ جائے گی، وہ جا ہی نہیں رہی. نہیں یہ خیر درد ورد عاشقی تو یعنی آپ کا عشق ضروری تھوڑی ہے کہ ایک بندی کے ساتھ عشق. ٹھیک ہے، لوگوں گانوں کو بہت گانے اس طرح بنے ہیں، 70% تو گانے وہ بندی والی ہے نا سر. یعنی میرا سر کی پہاڑ بھی وہی تھا. لیکن اس کے بعد اور بھی گانے ہٹ ہوئے ہیں بغیر بندی کے درد کے. اور یعنی اس کے لیے آپ کو اسکل اور ٹیلنٹ بھی چاہیے، صرف بندی نہیں چاہیے. ہاں صرف درد سے تو نہیں کام چلے گا نا. تو سر یہ انسٹیٹیوٹ ضروری ہے؟ اگر درد نہ ہو تو کسی جگہ، یا ویسی بندہ شروع کرے تو کر سکتا ہے، مطلب کنٹرول لے سکتا ہے اپنی آواز پہ، یا واقعی میں آپ کو کہیں جانا پڑے گا، کسی انسٹیٹیوٹ میں جانا چاہیے؟ نہیں، بعض لوگ بغیر سیکھے ہوئے بہت ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں. بعض لوگ 5 سال سیکھنے کے بعد بھی بالکل فارغ ہوتے ہیں. تو یعنی کوئی انسٹیٹیوٹ، کوئی اسکول، پڑھائی گانے کی، اس سے فرق نہیں پڑتا. اللہ میاں نے آپ کو گفٹ دیا ہے اور آپ نے ڈھونڈ لیا ہے تو آپ کامیاب ہیں.